सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 1000 स्पेशल अफराद जो पंजाब के स्पेशल अफराद हैं, जो अल्लाह पाक ने जिनको और बहुत सारी कोई एक अदद अगर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसकी इन रिटर्न अल्लाह पाक ने बहुत सारी खुदादाद सलाहियतों से उनको नवाजा है। उसमें एक वो बच्चा वो भी था जिसने चीफ मिनिस्टर साहबा का पोर्ट्रेट बनाया था, और इतना आर्टिस्ट बच्चा वो अपनी कोनियों के बीच में से जो है वो पेन पकड़कर वो उसको स्केच कर रहा था। 65,000 स्पेशल जो अफराद हैं उनको हिम्मत कार्ड दिए गए, और उन बच्चों को, उन अफराद को पहली दफ़ा कोई फलाही रियासत और फलाही हुकूमत जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आम आदमी के लिए जहाँ बाकी सूबों में शायद कोई नहीं सोच रहा, वहाँ पंजाब के स्पेशल अफराद भी अपने आप को जो है वो प्रिविलेज्ड फील करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भी 7 माह के अंदर दर्जनों प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर्स के कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी बहुत सारे जो हैं वो कंप्लीशन के करीब हैं। अब दूसरी तरफ जहाँ फसाद, फितना और ये सब प्लान हो रहा था, अभी मैंने कल एक ट्वीट किया, मैंने देखा एक वो ग्रीन कलर का एक वो क्या कहते हैं ड्रम के अंदर जो है वो ड्रम को चारों तरफ से कोई रस्सियाँ वस्सियाँ डाल के, और एक जगह से दूसरी जगह दूसरे पहाड़ तक पहुंचने के लिए वो ग्रीन लाइन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो चल रही थी, पंजाब की ऑरेंज लाइन आप सबने देखी है। अफसोस की बात यह है कि उस तरह की ग्रीन लाइन जो है वो जो ड्रमों के अंदर और ये इन डोलियों के अंदर जो है लोगों को पंजाब अपने KPK के अंदर करनी पड़ती है। लेकिन यह है कि 12 साल से उस सूबे के वसाइल सिर्फ और सिर्फ वफाक पर चढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे बड़ी तकलीफ दे बात नहीं हो सकती कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो सिर्फ जलसे, फसाद, वफाक पे चढ़ाई और वहाँ ज़लीलो ख्वार होने के लिए रह गए। और दूसरी तरफ इनकी पूरी लीडरशिप जो पहले धमकियाँ दे रही थी समेत गंडापुर के, हम छोड़ेंगे नहीं, हम जो है वो बैठ जाएंगे, हम इनकलाब ले आएंगे, वो सब पूरी लीडरशिप जो है वो कल वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। और वो जो सेक्रेटरी इतलात है उन्होंने तो माशाल्लाह कमाल ही किया। वो तो किसी बाग में खड़े थे, अपने बाग में खड़े होकर उन्होंने कौम से खिताब किया। वो शंदाना गुलजार जिनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने का शायद कोई एजेंडा मिला है, वो मोहतरमा इस मुल्क में चाहती क्या है। पहले वो कहती रही कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, अब वो जो है वो कल जब वो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे जो हैं उनको मरवाने के लिए, उनको पुलिस के सामने खड़ा करने के लिए, उनसे गुलेलों के अंदर जो है वो कैंचे डलवा कर चलवाने के लिए, उनसे असला जो है वो करवाने के लिए जो है उनको लेके आ रही थी, तो उसने गाड़ी में कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा सवाबी तक हम जाएंगे, वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे। और यही हरकत इनके हर जो है वो लीडर ने की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ मुझे देखने को मिली, सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट देखा, जो अभी नए नए जनरल सेक्रेटरी बने हैं। उन्होंने कहा स्ट्रेटजी होती है, प्लानिंग होती है, ये बेवकूफ़ी है कि आप डी चौक पे जो है थोड़ी देर के लिए जाएं, उसके बाद आप जेल में चले जाएं, तो इतना बड़ा मकसद जो हमने हल करना है वो फिर बाहर पीछे रह जाएगा। तो भाई ये मकसद जो है इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे रह गए, आपके अपने बच्चे। एक MNA, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, उनका मैंने एक वीडियो देखा, वो गाड़ी में है, उन्होंने बाकायदा देखे, मेरे पीछे मेरा सामान पड़ा है, बस मैं आ रहा था, मेरे बेटे ने कहा, वो बड़ा परेशान हो गया कि बाबा आप हालात ख़राब है, आप जा रहे हैं, तो वो परेशान हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। तो जिनके बच्चे तुम लोग लेके आए थे खैबर पख्तूनख्वा के, जिनको जो है वो बाकायदा तौर पर ट्रेंड करके लाया गया था, उन अफ़गान बाशिंदों के साथ जो 120 अफ़गान बाशिंदे इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़े हैं, उनके साथ ये ट्रेनिंग हमने पहले भी देखी है। यही ट्रेनिंग हो रही थी ज़मान पार्क के बाहर, यही पेट्रोल बम चलाने जो है वो तालिबान के लोग सिखा रहे थे हमारे बच्चों को। यही जो है ये कैसे गुलेलों के अंदर डाल के आपने पुलिस वालों के सर फाड़ने हैं। वो एक कांस्टेबल जो शहीद हुआ है, क्या उसके कोई बुनियादी हकूक नहीं थे? क्या जो कांस्टेबल जो है जिसकी जान गई है इन बलवाइयों के हाथों, उसका खून किसके हाथों में तलाश करना है? और फिर मज़े की बात यह है कि इनका जो चीफ मिनिस्टर है उसको गालियाँ पड़ रही हैं कि उसने बड़ा गलत किया। क्या गलत किया उसने? उसको जो कहा गया था उसने कर दिया। उसको कहा गया था कि तुमने सारे सरकारी वसाइल लेकर, तुमने सरकारी मुलाजम लेकर, अपनी निजी मलेशिया लेकर और अफ़गान बाशिंदे जो तुम्हारे पेरोल पे हैं उनको साथ लेकर तुमने इस्लामाबाद पर यलगार करनी है। और यलगार करने के बाद जो है वो लोगों को अपने ओन पे छोड़ देना है। डी चौक के इर्द गिर्द डिप्लोमेटिक इनक्लेव है,
مختلف بلڈنگز ہیں. بنگلہ دیش ماڈل جو ہے ایکچولی وہ دہرانے کا پروگرام تھا کہ لوگ بلڈنگز کے اندر گھسیں گے اور جو ہے کہ انقلاب آ جائے گا, پھر سب لوگ جو ہے وہ گڑگڑائیں گے, وہ کہیں گے عمران خان سے بات کرو اور عمران خان باہر آ جائے گا. یہاں غلطی ہو گئی کہ جو بچے یا جو لوگ جن کو آپ یہاں لے کے آئے تھے, کچھ زبردستی آئے تھے, کچھ اپنی مرضی سے آئے تھے, کچھ پیسے لے کے آئے تھے, جو بھی کر کے آئے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ ان کو مرنے مارنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے, وہ پیچھے ہٹ گئے. اور ان کو یہی کرنا چاہیے تھا. آپ گھر سے بیٹھ کر ورک فرام ہوم کریں گے اور دوسروں کو جو ہے وہ آپ مرنے مارنے کے لیے وہاں چھوڑ دیں گے. لوگ وہ عالیہ حمزہ کی آڈیو سنی آپ نے, ان کے اپنے بہت سارے لوگوں کے ویڈیو پیغامات ہیں جس میں وہ چیخ رہے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں, باقی کہاں ہیں. چونکہ ان کا پروگرام, اب وہ گنڈا پور کو جو ہے وہ گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں. جو کام اس کو کہا گیا تھا اس نے اپنا کر دیا. اس کے بعد اس کا کام یہی تھا کہ وہ آرام سے جا کے شاور لیتا اور جا کے سو جاتا KPK ہاؤس کے اندر. لیکن سوال یہ ہے کہ اب جو اس کو گالیاں دے رہے ہیں, اب وہ جو تحریک انصاف کا یوٹیوب ونگ ہے, وہ یوٹیوب ونگ کے جو ہے وہ صدر اور جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ بھی بیچارے دل ملا رہے ہیں. وہ اپنے صدیق جان صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں یوٹیوب ونگ جو ہے تحریک انصاف کا, اس کے وہ جو ہے وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں دھوکہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. وہ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں, کیمرے توڑے گئے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ تاکہ ریکارڈ نہ ہو سکے. یہ جو بلوائی یہاں پہ آئے ہیں ان کی شکلیں نہ پہچانی جا سکیں. اس کے بعد پولیس اہلکاروں کی 31 موٹر سائیکلیں جو ہیں ان کو بھی آگ لگائی گئی ہے. تو یہ سب, اور وہ جو درخت جلائے گئے ہیں, جو اسلام آباد کا بیڑا غرق کیا گیا ہے, وہ اس کے علاوہ ہے. اب یہ جو سب کچھ ہوا ہے, یہ اسلام آباد فتح کرنے کے لیے یہ بلوائی نکلے تھے نا. یہ پھر وہ جو آپ نے دیکھا کہ وہ انقلابیوں کا جو چی گویرہ ہے وہ کھڑا ہوا, ہم بس آ رہے ہیں, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. پھر وہ علادین کے جن کی طرح غائب ہو گیا. پھر ساری دنیا ڈھونڈ رہی ہے وہ کہاں ہے بھائی, ہمارا چی گویرہ کہاں گیا. وہ چی گویرہ پر اچانک سے جو ہے وہ جن کی طرح رمودار ہوتا ہے KPK کی اسمبلی کے اندر. اور لیکن یہ ہے کہ ان کے جو دیہڑی دار یوٹیوبر ہیں یا ان کے بیچارے جو کارکن ہیں, مجھے ان پر ترس آتا ہے. کوئی جو ہے اس کی سٹوری ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر اس نے بڑی جذباتی اور دوبارہ وہ اسلام آباد کے IG کو دھمکیاں دے رہے ہیں کھڑے ہو کے KPK کی اسمبلی کے اندر. بھائی وہ کھڑا تھا IG اسلام آباد روڈ پہ تھا, اس کے ساتھ وہاں حساب کتاب کر لیتے نا. پھر اتنی ہمت ہی تو کیوں گئے تھے KPK کے اندر ہاؤس میں چھپنے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ یہ علادین کا جو جن ہے یہ 24 گھنٹے میں 12 ضلع جو ہے وہ کہتا ہے میں گھوم کے آیا تھا, میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور میں 12 ضلعوں میں جو ہے گھومتا ہوا جو ہے وہ پہنچا ہوں. اب یہ مطلب مجھے سب لوگوں نے پوچھا کہ 12 ضلع کون سے ہو سکتے ہیں, آپ کو کوئی مطلب ہے؟ میں کہا بھائی اگر اس کا لیڈر جو ہے وہ 12 موسم بنا سکتا ہے تو بھائی اس کا بھی پشاور جانے میں 12 ضلع آ سکتے ہیں, کون سی بڑی بات ہے. ان کی یہ حرکتیں پتہ نہیں کون سی دوائیاں کھا کے یہ کرتے ہیں اور کون سے اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں. ایک بات جو ہے وہ بڑی سمپل ہے جو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ میں پھر سے پنجاب کی عوام کا بہت تہہ دل سے چیف منسٹر کی صاحبہ کی طرف سے, پنجاب حکومت کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ان کے فساد کو جو ہے وہ بالکل ریجیکٹ کیا. لاہور کے اندر بھی چند وکیل اور کوئی 2-4 ٹولیاں ارد گرد آپ کو کہیں منڈلاتی بھی نظر آئیں. اس کے علاوہ پورے لاہور کے اندر جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جو ان کو لگتا تھا کہ عمران خان کی کال پہ قوم باہر آ جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہوا. سب نے دیکھا ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں تھا. پنجاب کے لوگ باہر کیوں نکلیں گے؟ کیونکہ ان کو گھروں پہ دوائی مل رہی ہے. پنجاب کے لوگ باہر کیوں نکلیں گے؟ آج بھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو 19 تحصیلیں ہیں پنجاب کی, اس کے گرلز کالجز کو بسیں تقسیم کی ہیں. وہ پنجاب کی بچیوں کو, پنجاب کے بچوں کو جو ہے موٹر سائیکلیں مل رہی ہیں, گرین بائکس مل رہی ہیں, ان کو قرضے مل رہے ہیں, ان کو جو ہے ان کو کسانوں کو کارڈز مل رہے ہیں, ہمت کارڈز ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں, لوگ بچوں کو لیپ ٹاپ دینے جا رہی ہیں, ان کو یہ بچیوں کو جو ہے وہ بسز دے رہی ہیں ان کے کالجز سے تاکہ ان کو آنے جانے میں. کیوں نکلیں گے پنجاب کے لوگ؟ ٹھیک کر رہے ہیں وہ نہیں نکل رہے. اور خیبر پختونخوا کے لوگ جو نکل رہے ہیں ان سے میری دست پدستہ گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کا مقدر نہیں تھا. آپ کے مقدر میں یہ دھکے کھانا, یہ آنسو گیس, یہ ہر وقت چڑھائی کرنے آنا آپ کا مقدر یہ نہیں ہے. آپ کے مقدر میں بھی پنجاب جیسی ترقی ہونی چاہیے. گریبان پکڑیں ان لوگوں کے جو آپ کو لے کے آتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ کے, اور جو ملازمین ہیں سرکاری ملازمین, ان کی بھی بائی دا وے لسٹ آ گئی ہے. وہ جن کو لایا گیا تھا, سرکاری جو پولیس کے لوگ تھے
وائٹ کپڑوں میں بھی اور یونیفارم کے ساتھ بھی ان کی بھی لسٹیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اور یہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا, یہ ذرا لگائیں پی ٹی آئی والا, یہ پی ٹی آئی کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے, ریولوشن ہیز کم ناکنگ ایٹ پاکستان's ڈور. یہ دیکھیں یہ ریولوشن لا رہے تھے, یہ وہ پی ٹی آئی والا لگائیں, یہ ریولوشن لانا تھا انہوں نے. ریولوشن کون سا تھا؟ وہ بنگلہ دیش والا. بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے نا وہ 15 سال سے شاید وہ کسی جن حالات کا شکار تھے وہ کرنے کے لیے نکلے تھے. یہاں پر پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے. اور یہ جو شیخ مجیب پہ بھی آپ کو بہت محبتیں آئی ہیں نا, بہت عرصے سے بنگلہ دیش آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے, یہ جو ہے یہ بھی سب پتہ ہے ہمیں کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں. اس کے بعد ریسکیو 1122 کی جو گاڑیاں ہیں, 10 کروڑ کی لاگت سے جو ہے وہ گاڑیاں 6 مہینے پہلے جو ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ ہے اس سے خیبر پختونخوا کے اندر, چونکہ آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقہ ہے, قدرتی آفات کا وہاں پہ بہت وہ ہوتا ہے, اس کے لیے ان کو یہ چیزیں دی گئی تھیں, یہ جو کرینز تھی تاکہ وہاں سے لوگوں کو آفات سے بچایا جا سکے. 1122 کی گاڑیاں جو ہے وہ ان کو دی گئی تھی اور وہ وہاں وہ سب لے کے آ گئے جو ہے اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے. تو وہ جو ہے وہ بھی شاید انتظامیہ نے ضبط کر لی ہیں. یہ اچھا ہوا. میں ذرا جنرل سیکرٹری تحریک انصاف ان کا ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. سمجھدار لوگوں کو احساس ہے کہ جبر کے خلاف جنگ سوجھ بوجھ سے لڑی جاتی ہے. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں جن کو بھیڑ بکریاں کہنے پہ بڑا اعتراض تھا نا میاں نواز شریف کے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ بھیڑ بکریاں سمجھدار نہیں ہیں, آپ کو نہیں پتا, آپ کے پاس سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے. جس کے پاس سوجھ بوجھ نہیں ہوتی وہ بھیڑ بکریاں ہی ہوتے ہیں. کہ آپ کو نہیں پتا کہ سوجھ بوجھ سے جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. میرے اور دیگر کے لیے آسان تھا کہ ڈی چوک پر نمودار ہو کر گرفتار ہو جاتے, چند لمحوں کی خود نمائی اور پھر جیل میں خاموشی. میرا سوال یہ ہے کہ جن بچوں کو آپ نے جیل میں بھجوایا ہے, جن بچوں کو خود نمائی کے لیے آپ نے بھجوایا تھا, وہ چونکہ وہ ایلیٹ کلاس کے بچے نہیں ہیں, وہ عام خیبر پختونخوا کے بچے ہیں, ان کے لیے جو جیلوں میں جانا جائز ہے. آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ گھروں میں بیٹھنا بڑا جو ہے وہ ضروری تھا, آپ نے ورک فرام ہوم کرنا تھا. اور مجھے یہ سونپی ذمہ داری جو ہے اور تجربے سے بے وفائی ہوتی, یعنی ان کی ڈی چوک پہ پہنچنا تجربے سے بھی وفاداری نہیں بے وفائی ہوتی اور ذمہ داری سے بھی بے وفائی ہوتی. تو جو بچے وہاں پہنچے, جو آپ کے پولیس اہلکار وہاں پہنچے, جو آپ سارے سرکاری فنڈز اور سرکاری پورا انفراسٹرکچر کو لے کے وہاں پہنچے, انہوں نے قوم کی کون سی خدمت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ریاست کے ساتھ دغا کیا, انہوں نے ریاست کے ساتھ بے وفائی کی, انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی, اور پھر جو بغاوت کی سزا ہے پھر ان سب بلوائیوں کو وہی سزا ملنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. میڈم ایک تو یہ فرمائیے گا کہ 5 اکتوبر کو لاہور میں جلسہ ہوتا ہے جی اچھا ہونا تھا نا, لیکن ہونا تھا نہیں, یہ صحیح لفظ ہے نا. اچھا تو وہ وہاں پر جو خواتین یا مرد وہاں رات کے ٹائم پہنچے اور انہوں نے نعرے بازی, عالیہ حمزہ آئی 10-15 لوگوں کے ساتھ, ہاں جی, وہ گرفتار ہوئے. ان سب مردوں سے تو عالیہ حمزہ بہتر نکلی, ان سب مردوں سے, ان کے ایم پی ایز ایم این اے سے وہ عورت بہتر نکلی کہ جو پھر بھی 10-15 لوگوں کے ساتھ مینار پاکستان کے اندر, خیر وہ بھی نہیں جا سکی بٹ سراؤنڈنگس تک ایٹ لیسٹ وہ پہنچ گئی تھی. تو جنہوں نے ورک فرام ہوم کرنا تھا, جنہوں نے وفاداری جو ہے بے وفائی نہیں کرنی تھی, جن کو جو سمجھدار جو ہے وہ تھے وہ سب ورک فرام ہوم کر رہے تھے, جو پاگل تھے وہ سارے جو ہے وہ چند لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے. عمر کا اچھا پہلا سوال تو یہ لے لیں کہ تمام تر دعووں, تمام تر رکاوٹوں کے باوجود خلی امین گڈا پور اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب رہے. ڈی چوک سے 10 میٹر دور تھے, 100 میٹر اس پیس کو چھوڑ کے. چلے اچھا, کیا مسلم لیگ نون کی حکومت اور محسن نقوی ناکامی قبول کرتے ہیں کہ آپ روک نہیں پائے؟ پہلی بات. دوسری بات, اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر یہ آئی کہ عمران خان کی 18 اکتوبر تک جو ہے وہ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کا اڈیالہ جیل سے کیا تعلق ہے؟ بہت تعلق ہے. اگر آپ کو یہی نہیں پتا چلا ابھی تک کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اڈیالہ سے کیا تعلق ہے, تو پھر میں سمجھتی ہوں ریسٹ مائی کیس. میں کچھ بتا ہی نہیں سکی آپ کو. یہ جو سب کچھ دکھایا آپ کو یہ کیوں ہو رہا ہے, اور اڈیالہ میں بیٹھ کے جو پلاننگ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر آگ لگاؤ, وہاں سے آتی ہے پلاننگ. وہاں سے جو ہے لوگوں کو باقاعدہ طور پر اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے, اس کو شٹ اپ کال ملتی ہے, اس کو اس کا منہ بند کرا دیا جاتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ ہوگا. اور میں نے تو آپ کو پورا پلان بتایا ہے کہ لوگ گھس جاتے ہیں عمارتوں کے اندر اور پھر جو ہے ساری جو ہے لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں اور عمران خان کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں کہ اس کو باہر بھی نکال لو. جیسے بنگلہ دیش میں جو ہے وہ جیلوں کے دروازے کھل کے وہ جو اپنی ہیں ہماری دوسری کیا نام ہے خالدہ ضیاء صاحبہ, وہ باہر آ گئی تھی, ان کو غلط فہمی وہ تھی, وہ نہیں ہو سکا. تو یہ سارا جو فساد ہے یہ اڈیالہ جیل سے ہوتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ویسی پابندی لگا دینی چاہیے. اڈیالہ سے کبھی خیر کی خبر آئی ہے؟ کبھی اڈیالہ والے نے کہا ہو خیبر پختونخوا میں کوئی پل بنا دو؟
کبھی اڈیالہ کے باسی نے کہا ہو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا کان مروڑے ہو کہ تمہارے خلاف کرپشن کی داستانیں آ رہی ہیں, تمہارے اوپر میں نے کمیٹی بنائی ہے, کمیٹی بھی یہ رپورٹ دے رہی ہے, تم نے آج تک کیا ہے؟ نہیں. وہاں سے یہ آئے گا کہ ساری تیاری کرو اور لوگوں کو تیار کر کے یہ الغار کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تو گنڈا پور کے آدمی AK-47 میں نظر نہیں آئی تھی. آپ نے تو اس وقت کہا کہ اس نے کوئی کلاڑا پکڑا ہوا تھا, تو بیلچا, تو میں عمر آپ کو, تو پھر آپ معصوم آدمی ہو نا, اس لیے. اچھا یہ بتا دیں کہ کب تک اس طرح کی صورتحال سے عام شہری بھی گزرتے رہیں گے, کیونکہ ایک طرف تو انسانی حقوق اور جو پارٹی کے ساتھ جاتی ہے وہ بڑی اس کی بات کی جاتی ہے, لیکن دوسری جانب جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو سب کچھ بند, ان سے زیادہ گورنمنٹ بند کر دیتی ہے. کیوں نہیں پنجاب کے پلیٹ فارم سے اس طرح کی نیگوسیشن شروع کی جائے, پنجاب اسمبلی کے پلیٹ فارم سے, تاکہ اس صورتحال کو تھوڑا ڈاؤن تو کیا جا سکتا ہے. اس میں حکومت دیکھیے نیگوشیشنز تو ایک تو دماغ رکھنے والے لوگوں سے, جن کے پاس کوئی پاور ہونا بات کرنے کی, ان سے ہو سکتی ہے. جس شخص کی بات ہی یہ ہے, جو ایک شخص ہے جو پوری پارٹی کے فیصلے کرتا ہے اور وہ کسی کو اپنے خلاف اپنی پوائنٹ آف ویو کے خلاف بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا. وہ بیچارے جو یہ پنجاب اسمبلی والے ہیں تو مظلوم غریب لوگ ہیں, ان کے یہ تو قابل ترس لوگ ہیں. وہ کہتا ہے میں نے بات ہی ان سے کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, میں کس سے بات کروں گا, اور دوسری طرف جو ہے میں ان کو گالیاں بھی دوں گا, ان کے خلاف سازشیں بھی کروں گا. ہاں, شاندانہ گلزار جو ہے اس کا ایک دوسرا بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا, انہوں نے انگلش میں خطاب کیا. وہ میرا خیال ہے یقیناً وہ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, وہ جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہمارا چیف منسٹر, وہ سیج میں ہے, پاکستان فلانا ہے. اب یہ جو بیوی ہے یہ چاہتی کیا ہے اس ملک کے ساتھ؟ آپ نے جب رائٹس ہوئے تھے UK کے اندر, آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا تھا وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق ہم سے زیادہ بہتر امپلیمنٹ ہوتے ہیں. انہوں نے دروازے کاٹ کے انہوں نے وہ گھروں کے اندر گھسے, بلوائیوں کو ایسے پکڑ کے باہر لے کے آئے تھے, اور باہر سرے عام انہوں نے ان کو نشان عبرت بنایا. سمری ٹرائل ہوئے اور چند دنوں کے اندر اگلوں کو 10-10 سالوں کی سزائیں ہوئی. کاش ہماری سوسائٹی ایز اے ہول, پبلک تو الحمدللہ پنجاب کی حد تک تو فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ باہر نکل کے فساد کا حصہ نہیں بننا چاہتی. ہمارا میڈیا وہ ان کو گلوریفائی کرنا چھوڑ دے, ان کو اتنا ایئر ٹائم دینا چھوڑ دے. ہماری عدالتیں جو ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ خدا کا واسطہ ہے ان کے وہ بنیادی انسانی حقوق جس کی وجہ سے ملک میں آگ لگتی ہے, جن کی وجہ سے ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری ہوتی ہے, اس کے ساتھ باقی لوگوں کے بھی انسانی حقوق ہیں. لوگوں کو جو ہے آمد و رفت کی بھی انسانی حقوق ہیں, لوگوں کے جو ہے وہ پرسکون زندگی گزارنے کی بھی انسانی حقوق ہے, لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتے. ان بلوائیوں کے آگے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ریاست کو عدالتوں کے کہنے پر سرنڈر کرنا پڑے, تو پھر عدالتوں سے گلا کیا جاتا ہے. اب لاہور اور پنجاب میں صورتحال بہتر ہو گئی ہے. جو پاکستان کی مسلح افواج کو طلب کیا گیا تھا وہ لیٹر ابھی ایگزسٹ کر رہا ہے یا اس کو ودرا کر لیا؟ دیکھیے یہ فساد کریں گے, شنگھائی تعاون تنظیم تک ان کا فساد کا پروگرام ہے, یہ کبھی بھی فساد کر سکتے ہیں. سو ہم نے یہ جو اتنا بڑا ایونٹ اتنے سالوں بعد پاکستان کو مل رہا ہے, کہاں پاکستان ایک عالمی تنہائی کا شکار ملک تھا. پاکستان کے وزیر اعظم جب یہ تھا سلیکٹڈ وزیر اعظم, اس کا فون وہ اٹھاتے نہیں تھے, اس کو کوئی فون کرتا نہیں تھا. اب پاکستان کے 14 جو ہے سربراہان مملکت پاکستان میں تشریف لا رہے ہیں. پاکستان میں اتنا بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اس کو سبوٹاج کرنے کی اجازت بالکل کسی کو نہیں دی جائے گی. ہر طرح کے بلوائی کا, ہر طرح کے جو, اور اب کراچی میں جو کل ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ بھی دوبارہ پاکستان کے حالات کو خراب کرنے اور شنگھائی تعاون تنظیم کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنے کے مترادف ہے. سو ہم سب کو یہ پورے ملک کی بات ہے. شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہو رہی, وہ پاکستان کے لیے ہو رہی ہے, اور ہم سب کو یک زبان ہو کر اس کو کامیاب کرنا چاہیے. آپ نے ابھی بتایا کہ مریم نواز کے منصوبوں کی وجہ سے صرف چند لوگ پنجاب سے نکلے. اگر چند لوگ ہی نکل رہے تھے تو کیا ایسی مجبوری تھی کہ 3 دن نیٹ بند رکھا ہے اور ہزاروں کنٹینر جو ہیں وہ نہ صرف داخلی راستوں پہ بلکہ رہائشی سوسائٹیوں کے گیٹوں پہ بھی کھڑے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جو یہ بلوائی ہیں ان کو دندنانے کا موقع. اچھا مجھے یہ بھی سننے کو ملا, وہ کیا ہے جی ڈی چوک آ کے بیٹھ جاتے, پھر اٹھاتا کون؟ آپ. اگر وہ بلوائی جو نکلتے, وہ نکل کے جو ان کا پلان تھا جو ہمارے پاس موجود ہے, جو انہوں نے کرنا تھا, پھر آپ اس کی جسٹیفیکیشن دیتے, پھر آپ اس کا الزام آپ لے سکتے ہیں اپنے اوپر. اگر کوئی انسانی جانیں ان کے یہ جو ہے وہ ضائع ہوتی تو پھر اس کی ذمہ داری آپ لینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو نہیں ہیں. ہم حکومت وقت ہیں, ہمیں ایک ایک شخص کی حفاظت کرنی ہے, ان بلوائیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. مصیبت یہ ہے کہ ان کی بھی حفاظت کرنی ہے ہم شہریوں کے ساتھ ساتھ. تو جو بھی لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے,
جو بھی اقدامات لینے پڑیں گے حکومت بالکل بولے گی. میڈم یہ فرمائیے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پولیس والے اہلکار جو ہے شہید بھی ہوئے, ان کو زخمی بھی ہوئے, اس دفعہ بھی ایک شہید ہوا, زخمی ہوئے. کیا قانونی کارروائی کی جا رہی ہے؟ وہ میاں صاحب ہمارا, ہاں تو یہ میرا قصور نہیں ہے, عدالتوں سے پوچھیں. کسی جج کو کسی دن ایسے پوچھئے گا جو ان کو ریمانڈ کی سٹیج پہ چھوڑ دیتا ہے نا, یا ان کی ایف آئی آر جو ہے نا وہ کویش کر دیتا ہے, یہ کبھی اس کو پوچھیں کہ بھائی یہ سب ہونے کے بعد یہ جو پولیس والا مرا ہے اس کا خون کس کے, اس کے اوپر تلاش کرنا ہے. اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اگر اپنے, وہ تو مطلب اتنے سینسلیس لوگ ہیں, اپنے ذلے شاہ کو جس کو اپنے ہی بندے کے پارٹی کے بندے نے گاڑی کے تلے روند کے مار دیا, یہ اس نے انہوں نے اس کا الزام بھی دوسری حکومت پہ لگا کے جو ہے وہ, تو ان کو لاشوں کے ساتھ کھیلنے کی شوق تھا. لیکن اللہ پاک کا بہت کرم ہے, وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت نے اپنے اوپر بلیم لے لیا. ہم نے جو ہے وہ ایک بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ اسلام آباد میں, پنجاب میں کہیں خون ریزی نہیں ہونے دی, ان کو لاشیں نہیں دی. میڈم یہ جب بھی جو بلڈر صاحب ہے وہ آتے ہیں پنجاب میں, آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, پکڑ لیں گے, وہ آتے ہیں بڑھ کے مار کے چلے جاتے ہیں. لگتا یہ کہ یہ دونوں طرف سے جو ہے نا ہم نے اس کو کیا نہیں چھوڑ. اور دوسرا اسپیشل افراد کے کارڈ کے حوالے سے جو ہے آپ اچھا انیشیٹ ہے مریم نواز کا, لیکن جو نابینا افراد بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے. نہیں ایسا نہیں, نابینا افراد کے ساتھ بات ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ آتے ہیں ہر 6 مہینے سال بعد, وہ اپنے مطالبات لے کے ہر حکومت میں آ جاتے ہیں. سو ان کے ساتھ بالکل بات ہو رہی ہے. ابھی انہوں نے کہا ہم نے اس سے بات نہیں کرنی, اس سے بات نہیں کرنی. چیف منسٹر نے یہاں تک کہا کہ ان کو بالکل کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک گنڈا پور کی بات ہے, ہم نے اس کو کیا کہنا ہے, اس کے اپنے پارٹی کے لوگ اس کے چیتڑے کرنے کے لیے تیار ہیں. لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں.